बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, जिसने जान और जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें अंधेरों से निकाला। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ वो कोई नई बात नहीं है। कश्मीर की तहरीक आज़ादी है, कश्मीर के मामलात हैं, और उस पर मोदी सरकार की ख़ास तौर पर आल कश्मीर पार्टी कॉन्फ्रेंस है, यानी APC। भारतीय वज़ीर आज़म ने APC बुलाई और उसकी 8 जमातों को मकबूजा कश्मीर के उनके लीडरों को दावत दी। तकरीबन 14 जो रहनुमा थे उन्होंने इसमें शिरकत की। इसकी तफसील बताऊँगा कि वह हुआ क्या, भारतीय वज़ीर आज़म चाहते क्या थे, और आखिर उसका रिज़ल्ट क्या निकला। क्या वो कामयाब हुए, क्या वो नाकाम रहे? लेकिन वो नाकाम रहे, ये एक हकीकत है। तफसील में आपको आगाह करता हूँ तफसीलात से कि वजूहात क्या थी, उन्हें बुलाने की ज़रूरत क्या पड़ी, और ये नाकाम क्यों हुई, इसमें किसने क्या किरदार अदा किया। लेकिन इससे पहले वही रिक्वेस्ट आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुफ्तगू करता हूँ मैं APC के हवाले से कि मोदी सरकार ने APC क्यों बुलाई। नरेंद्र मोदी ने पिछले दौर इक़्तिदार के बाद जब दोबारा कामयाबी हासिल की तो दूसरे दौर इक़्तिदार में उसने ख़ास तौर पर अपने भारतीय आइन की धज्जियाँ बिगड़ते हुए आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा कर दिया। बज़ाहिर तो उन्होंने असम्बली से इसको अप्रूव करा लिया, लेकिन कश्मीरियों ने इसको नहीं माना। पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया था कि कश्मीरियों के साथ ये जुल्म है कि कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया जाए, जबकि भारतीय आइन में उसकी इजाज़त थी। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, लद्दाख को अलग कर दिया। लद्दाख का मामला अलग था कि उनका ख्याल था कि लद्दाख में चूँकि ज़बान और है, मज़हब और है, और उनका तहज़ीब व तमद्दुन और है, तो लिहाजा लद्दाख वाले खामोश हो जाएंगे और वो एक साइड पे हो जाएंगे। उसको कश्मीर से अलग कर दिया। दूसरी तरफ से ख़तरा था अवामी जमहूरिया चीन का, और वही हुआ कि लद्दाख में 2-2 हाथ भी उनके हुए। आपने भी देखा, दुनिया ने देखा कि उनकी किस अंदाज़ में वहाँ पे खिदमत की गई चीन की जानिब से। लिहाजा लद्दाख के मामले को खामोशी से हज़म करना चाहते थे कि इसको इंडिपेंडेंट ही रहने दें। लेकिन कश्मीर की जो थी, मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल थी, उस पर मोदी सरकार खेलना चाहती थी। मोदी साहब ने जो कुछ किया आइन के तहत, जिस अंदाज़ में उसको अप्रूव कराया, वो सबके सामने है। लेकिन अब 2 साल के बाद उन्हें क्या हुआ, मुल्की सतह पर भी उन पर दबाव था और बैनुल अक़वामी सतह पर भी दबाव था। क्यों कि कश्मीर को उन्होंने एक कैद खाना बना रखा था, और उन्होंने जिस तरह कश्मीरियों का, मज़लूम कश्मीरियों का, निहत्ते कश्मीरियों का जिस तरह उन्होंने मुहासरा कर रखा था और ज़िंदगी जीरन कर रखी थी, वो दुनिया में ख़बरें आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी शोर मचाया, बैनुल अक़वामी जो अदारे थे उन्होंने भी बात की। क्यों? इसलिए कि मोदी सरकार जो है कश्मीर में किसी भी वक्त को जाने नहीं देती, सेहत की भी वहाँ पे इजाज़त नहीं है। क्यों? इसलिए कि वहाँ 9 लाख फ़ौज जो है वो कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। अगर कोई जाएगा तो फिर ज़ाहिर है उसकी रिपोर्ट लेके आएगा। अब 2 साल में जो इन्होंने दबाव बर्दाश्त किया, और जितना मोदी सरकार पर दबाव था, उस दबाव को उन्होंने उसको बाकायदा डिफ्यूज़ करने के लिए उन्होंने एक मंसूबा बनाया, और मंसूबा BJP ने बनाया, BJP के इत्तेहादियों ने बनाया कि कश्मीर में रहने वाली और कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं को बुला के उनसे एक फ़ैसला ले लिया जाए, और फ़ैसला लेके उसके बाद में वहाँ पे इलेक्शन करा दिया, उसके बाद देखेंगे। ये ऐलान हुआ, मोदी सरकार ने अपने मंसूबे के तहत किया। इसमें महबूबा मुफ्ती भी आई, फ़ारूक अब्दुल्ला भी आए, उमर अब्दुल्ला भी आए, बाकी लीडरान भी आए। लेकिन हुर्रियत पसंद जो थे, हुर्रियत रहनुमा जो थे, उन्हें मदऊ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया, उनको कैद कर रखा है, उनको तो आज़ादी है नहीं। उमर फ़ारूक वाइज़ उमर फ़ारूक, उन्होंने बाकायदा इसकी मज़म्मत की कि इस अंदाज़ में ये कॉन्फ्रेंस ना बुलाई जाए, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। बल्कि ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि कश्मीरियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जाए। लेकिन मोदी सरकार बाज नहीं आई। मोदी सरकार ने सोचा कि उनके जो भारत नवाज़ लोग हैं, लीडरान, वो उनका साथ देंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये हुई अपना कॉन्फ्रेंस जब मुनक़्क़द हुई और इसकी सदारत मोदी साहब कर रहे थे, तो मोदी साहब जो वहाँ गुफ्तगू सुन रहे थे उस पर वो ना सिर्फ हैरान हुए, परेशान हुए, बल्कि दांतों में उंगलियां लेके बैठे रहे। क्यों? इसलिए कि जो उनके अपने भारत नवाज़ लोग थे उन्होंने भी कहा कि जब तक कश्मीर की रियासती
جو حیثیت تھی، جو ایک خصوصی حیثیت تھی، اس کو بحال نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ محبوبہ مفتی نے بھی کہا کہ دیکھیں معاملات جو ہیں وہ کشمیریوں کے ہیں، لیکن اس سارے میں 3 فریق ہیں، ایک پاکستان، ایک بھارت، ایک کشمیری، تینوں کو ایک میز پہ بٹھا کے اگر مسائل حل کرنے تو کر لیں۔ دوسری جانب جو حکومتی ارکان تھے، خاص طور پر وزیر داخلہ امیت سنگھ، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح مودی جو تھے، وہ مودی اپنی ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ دیکھیں پہلے جو ہے وہاں پہ الیکشن ہوں گے، حلقہ بندیوں کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے بعد معاملات جو ہے ہم دیکھیں گے۔ اگر کشمیر کے لوگوں نے ایسے لوگوں کو چنا جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس خصوصی حیثیت کو بحال کیا جائے تو ہم بحال کر دیں گے۔ لیکن یہ بہانہ ایک لولی پاپ ہے، جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا رہا، ورنہ ان کے جو عزائم تھے وہ سب کے سامنے تھے۔ محبوبہ مفتی نے بڑی تنقید کی اور انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ وہاں الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اصل عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے، جس انداز میں ان کا محاصرہ ہے اسے ختم ہونا چاہیے، حریت رہنما جو جیلوں میں انہیں باہر نکلنا چاہیے، انہیں رہا کرنا چاہیے، انہیں میز پہ بٹھانا چاہیے، ساتھ لانا چاہیے۔ اسی طرح عمر فاروق نے بھی کہا، جو عمر عبداللہ تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں اب ہم وہاں پہ ایجیٹیشن کر کے مزید جو ہے انارکی پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر آپ ہمیں دبائیں گے تو پھر ہم عدالتوں کا سہارا لیں گے، اور ہم اس انداز میں نہیں اب جی سکتے جس انداز میں آپ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی نے زیادتی کی ہے، 370 جو ہے اس آرٹیکل کو اس کو بھی بحال کیا جائے، 35A کو بھی بحال کیا جائے، پھر آپ سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ یہ 2 بڑے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کٹ پتلی وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے۔ ماضی میں یہ بھارت سرکار سے مل کے یہ وہاں حکومت کرتے رہے، لیکن جب مودی صاحب نے ظلم ڈھائے تو ان دونوں کو بھی قید کر دیا، نظر بند کر دیا ان کے گھروں میں، اور فاروق عبداللہ بھی نظر بند ہو گئے، تو معاملات تو بگڑ گئے۔ اب 2 سال گزرنے کے بعد مودی صاحب کو یاد آیا کشمیر، اور کشمیریوں کی آزادی یاد آئی، کشمیریوں کے مسائل یاد آئے، تو انہوں نے کہا جی ہم بلا لیں۔ تو انہوں نے 14 رہنماؤں کو بلایا، اور 14 رہنماؤں نے ان پر وہ تنقید کی کہ 3 سے 3.25 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے جو ہے وہ یہ اجلاس جاری رہا، اور اس میں مسلسل مودی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مودی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ مودی نے کہا کہ جی بات سیدھی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے الیکشن میں ساتھ دیں، آپ لوگ الیکشن لڑیں، اسمبلی جا کے آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس کو بحال کیا جائے یا نہ بحال کیا جائے، تو وہ بات کریں گے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا حلقہ بندیوں کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان تمام یعنی ان محبوبہ مفتی اور عمر فاروق کے علاوہ جو ہے اپنا یہ جو تھے عمر عبداللہ، ان کے علاوہ بھی جتنے لیڈران تھے جو بھارت نواز تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں حلقہ بندیوں پہ بھی اعتراض ہے۔ حلقہ بندیاں بھارت کے آئین کے مطابق 2025 میں ہونی ہے۔ جب پورے بھارت میں 2025 میں ہونی ہے تو پھر یہاں مقبوضہ کشمیر میں اس کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی گہما گہمی ہوئی، اور مودی کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ مودی کا جو تھا وہ جس طرح کہتے ہیں نا، ہمارے پنجابی میں خاص طور پر جب کسی ناراض ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ فارغ ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، تو وہ یہ کہا کہ مودی ٹھا ہو گیا، مودی کو ٹھا کر دیا انہوں نے، کہ ان کی جتنی منصوبہ بندی تھی اس کو تباہ کر دیا اور ان کو اڑا دیا ایک ہی تنقید کے دھماکے سے۔ اب کیا ہوگا؟ مودی سرکار تو ابھی سوچ رہے ہیں ابھی مسئلہ کیا ہے۔ ایک اور بات ہوئی کہ وہ جو عمر عبداللہ تھے انہوں نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس کے موقع پر بھی آپ کے جو ذمہ داران ہیں وہ بات کریں پاکستان کے ذمہ داروں سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا بھی نام لیا گیا، اور انہوں نے کہا عمران خان سے رابطہ کریں، آپ چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اعلان کریں تاکہ کشمیریوں کو پتہ لگے آپ کر کیا رہے ہیں، آپ نے کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح محبوبہ مفتی نے بھی کہا کہ پاکستان سے تجارت کریں، تجارت کی بحالی کریں، تعلقات کی بہتری کریں، تاکہ لوگوں کی تجارت میں جو ہے وہ ان کو کاروبار مل سکے، ان کی جو خوشحالی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تو عمر عبداللہ کہنے لگے کہ ہم ایک تو عدالت سے رجوع کریں گے، دوسری جانب ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کریں اور مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالیں، مل بیٹھ کر نکالیں، کیونکہ خطے کا جو امن ہے وہی کشمیر کی خوشحالی کے لیے بھی ہے اور وہی خطے کی خوشحالی کے لیے بھی ہے، بھارت کے لیے بھی وہی ہے، پاکستان کے لیے بھی وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ شنگھائی کانفرنس میں پس پردہ ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ کے بندے، اور وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں معید یوسف صاحب، ان سے آپ نے ملاقات کی ہے، تو جب پس پردہ آپ کر رہے ہیں تو آپ اوپن کریں، پوری قوم کو بتائیں، بھارتیوں کو بتائیں کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا اور کیسے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 307 کو
جب خاتمہ ہم چاہتے ہیں، کشمیری چاہتے ہیں خاتمہ، تو پھر آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ 35A کا جو ہے وہ آپ سلسلہ کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ اوپنلی یہ سارے باتیں کریں، لیکن مودی نہیں مانے، نہ امیت سنگھ مانے جو وزیر داخلہ تھے، تو معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے، اور یہ APC جو تھی، نام نہاد APC، یہ ناکام ہو گئی، اس لیے کہ اس میں حریت رہنما تو تھے ہی نہیں، وہ سب قید میں ہیں، اور ان کے قید میں ہونے کے باوجود جب تک یہ جو دوسرے رہنما تھے جو ان کے مخالف الیکشن بھی لڑتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک وہ لوگ رہا نہیں ہوں گے، کشمیر میں جو محاصرہ ختم نہیں ہوگا، کشمیر میں جو لشکر کشی کی جا رہی ہے، اس سے جو ظلم و ستم ہے، جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے بڑی پریشانی کا باعث بنا مودی جی کے لیے، اس لیے کہ مودی جی کی کٹ پتلیاں جو تھیں، بھارت نواز کٹ پتلیاں جو تھیں، وہی منہ چڑھ کے بولنے لگ گئیں، لہٰذا مودی کی رات کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شنگھائی کانفرنس میں بھارت نے ایک طرف تو سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جب تک آپ مل کے مذاکرات نہیں کریں گے، جب تک آپ مل کے نہیں بیٹھیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور خطے کی ترقی کے لیے اس مسئلے کا حل ضروری ہے۔ لیکن دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ بھارت، مودی سرکار جو ہے وہ انڈائریکٹ کبھی دبئی میں پاکستان سے مذاکرات کرتی ہے، کبھی کہیں اور کرتی ہے، کبھی فرانس کو بیچ میں لاتی ہے، کبھی کسی اور کو لاتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اوپنلی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب بھی پاکستان نے ان کو پیشکش کی تو مودی سرکار ہوں یا ان سے پہلے کے حکمران ہوں، ان سب نے پیشکش جو ہے ہمیشہ رد کر دی اور یہ بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ سارک کانفرنس جو ہے کتنے سالوں سے نہیں ہوئی، اور کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں صرف اور صرف بھارت کا مفاد ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ وہاں کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہو کہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہو۔ آج بھی جب شنگھائی کانفرنس جو ہو رہی تھی، اس کا جو اعلانیہ جاری ہونا تھا، اس میں بھی بھارت کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے پورا زور لگایا کہ گرے لسٹ کے لیے پاکستان کا نام جو ہے لیا جائے، اور اعلانیہ میں یہ شامل کیا جائے کہ پاکستان میں امن نہیں ہے، پاکستان پرامن ملک نہیں ہے، پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کی وہ رفتار نہیں ہے جو ہمیں چاہیے، جو ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ جو عوامی حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں۔ تو انہیں بڑی کوشش کی، بڑی سر توڑ کوشش کی، لیکن شنگھائی کانفرنس والوں نے ان کی بات کو رد کر دیا اور اسے اعلانیہ میں شامل نہیں کیا۔ یقیناً یہ پاکستان کی اور عمران خان کی حکومت کی کامیابی ہے کہ ان کے مشیر نے وہاں پہ اس قسم کی جنگ لڑی کہ وہ بھارتیوں کے تمام سازشیں جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ لیکن کشمیریوں کا مسئلہ تو جب ہی حل ہوگا جب تینوں فریق بیٹھیں گے۔ بھارت ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ بھارت کہتا ہے یا کشمیریوں سے مذاکرات کر لے گا، یا وہ کہے گا پاکستان اور بھارت سے بیٹھ جائیں اور اس سے میں آ کے فیصلہ کر لیں۔ لیکن پاکستان کا ایک اٹل موقف ہے، ایک تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق رائے دہی دیا جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو 370 کا معاملہ جو تھا یا 35A کا جو ہے، اس کو دوبارہ ویسے بحال کیا جائے، کشمیر مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت ہے خصوصی اس کو بحال کیا جائے، اس کو واپس اسی انداز میں لایا جائے جس انداز میں ماضی میں تھی۔ اور دوسری طرف پاکستان کا موقف یہ ہے کہ 3 فریق ہیں، 6 فریقی مذاکرات ہوں جس میں کشمیری لیڈرشپ بھی ہو، پاکستانی بھی ہو اور بھارتی بھی ہو، پھر اس کا مسئلہ حل نکلے گا۔ بھارت کی قیادت کیا کرتی ہے؟ یا کشمیریوں کو بٹھا لیتی ہے یا پاکستانی ہوتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ اور گمبھیر ہو گیا کہ اس مسئلے پر، مسئلہ کشمیر پر، اب چوتھا فریق بھی میدان میں آ چکا ہے جس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، اور بھارت خاص طور پر فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ عوامی جمہوریہ چین ہے، لداخ کی وجہ سے، لہٰذا یہ معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، لائک کریں۔ یقیناً اس سے ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پاکستان کو استحکام بخشے، آپ سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔